हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। क्योंकि ये साल इलेक्शन का है तो जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते तो सियासत में अथल पथल तो रहेगी ही, जिसका अंदाज़ा हमें हुआ इस बरस जनवरी में जब बलूचिस्तान की हुकूमत बदल गई। वहाँ के जो वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब हैं उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ एक नई हुकूमत आ गई और आज़ाद अरकान की जो है रेल पेल हो गई। उसके बाद गोइंग टूवर्ड्स दी सेनेट इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शंस हुए, उसमें एक आज़ाद रुकन जो हैं वो सेनेट चेयरमैन भी मुंतखब हो गए, उनका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से है। बहुत से आज़ाद रुकन भी मुंतखब हो गए, सेनेटर्स जिनके बारे में ख्याल था कि या शायद वो पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएंगे या वो पीटीआई की तरफ चले जाएंगे या कहीं ना कहीं तो जाएंगे। अब कहीं ना कहीं तो जाएंगे के लिए सबका ये ख्याल था कि कहीं ना कहीं चले जाएंगे, लेकिन वो कहीं नहीं गए। और अब कुछ ये आवाज़ें आ रही हैं बलूचिस्तान से कि वहाँ पे एक नई पार्टी बन रही है। तो ये क्योंकि ख़बर अभी अभी आई है और हमारे ब्यूरो चीफ अली शाह ने दी है, तो ज़ाहिर है पहले उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि अली शाह जरा है क्या। जी अली शाह साहब। देखें, यहाँ पे ज़ाहिर है बलूचिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप देख ले, यहाँ जब से बलूचिस्तान को सूबे का स्टेटस मिला है, फिर ख़ास कर 1985 के गैर जमाती इंतखाब के बाद मुसलसल मतलब मुख्तलिफ शख्सियात है वो मुंतखब होते चले आ रहे हैं। ये शख्सियात मुख्तलिफ पार्टियों में रहते हैं। चूँकि बलूचिस्तान में कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड एक पॉलिटिक्स है, बलूचिस्तान में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका यहाँ पे कोई आइडियोलॉजिकल इमोशनल वोट यहाँ पे नहीं है। नो डाउट इस वक्त अगर देख लें कंपैरेटिवली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, कुछ यंगस्टर जो है वो ज़रूर उनके साथ है और उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट है। कुछ पुराने जियाले भी हैं बलूचिस्तान में, इसमें शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक जो साबिका हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, उनका यहाँ पे कोई आइडियोलॉजिकल बेस नहीं है। ये क्लेम तो करते रहे कि इनके पास 21 अरकान असम्बली है, लेकिन वो आपने देखा कि एक ही दिन में वो सारे जो हैं कहीं और चले गए। अब जहाँ तक इस अलायंस की बात है तो हमारे जो सोर्सेज है उनका कहना है कि इस नई एक सियासी जमात जो है बलूचिस्तान में वो बन रही है। इस सियासी जमात में जाम, जमाली, मक्सी, बुतानी, नौशरवानी, कुर्द, नौथिज़ई और नेम जितने भी यहाँ के बासर जो कबाइल है उनके नवाब है, उनके सरदार है, जो हमेशा बलूचिस्तान में मुंतखब होते चले आ रहे हैं और मुख्तलिफ हुकूमतों का ये हिस्सा रहे हैं। 10 साल तक यकीनन मेरे ख्याल में ये जो नवाब सरदार जो इलेक्टेबल्स थे यहाँ के, ये ज़्यादा ये तकसीब रहे, ये इस तरह यूनाइटेड नहीं रहे। ये शायद पहली मरतबा हो रहा है कि ये सारे जो है ये एक पॉलिटिकल ग्रुप में आ रहे हैं। अब सुनने में ये आ रहा है जो साबिक स्पीकर है बलूचिस्तान असम्बली के जान जमाली साहब, ये डॉक्टर मालिक बलूच साहब के दौर में भी ये कहते रहे कि बलूचिस्तान की सतह पर हम एक मुस्लिम लीग बलूचिस्तान इस तरह बनाएंगे, नज़रियाती वो कहते रहे। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं शायद वो उसको अमली जामा जो है पहना रहे हैं। ओके, तो क्या हम कहें कि ये भी मुस्लिम लीग की ही कोई शाख निकलेगी? इसको आप PMLE बोल सकते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग इलेक्टेबल, या फिर आप इसको PTI भी कह सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंडिपेंडेंस। ये भी अमीन आपकी मर्जी है। जी हाँ जी अली शाह। बिल्कुल, इसमें ज़ाहिर नाम जो भी रखेंगे कल या परसों जो है ये फॉर्मल अनाउंसमेंट करेंगे। इस वक्त आइन पे और मंशूर पे काम जारी है। विद इन 1 मंथ इसको रजिस्टर्ड भी किया जाएगा। ये सारे कंसल्टेशंस जारी है। इस वक्त जो इलेक्टेबल्स है जो यहाँ पर ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो जो है वो भी इस सियासी जमात का हिस्सा होंगे। इस वक्त मखलूत हुकूमत में जो शामिल सियासी जमातें हैं उनमें इन इलेक्टेबल्स की जो तादाद है वो 20 से ज़ायद है। बलूचिस्तान में 14-15 ऐसे सियासी शख्सियात है जिनका एक सियासी और कबायली असर है, ये काफ़ी अरसे से मुंतखब होते चले आ रहे हैं। ये 14-15 आ जाते हैं। 4-5 इलेक्शन के बाद जो रिज़र्व सीट्स है, ख़वातीन है या माइनॉरिटीज़ है, उनके भी 4-5 आ जाते हैं, तो ये 20-21 बन जाते हैं।
اب 2018 کے الیکشن کی اگر ہم بات کریں تو بلوچستان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ سیاسی جماعت کا جب اناؤنسمنٹ ہوگا تو اس کے بعد یہ تو کلیئر ہے، چونکہ ان کو یہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، یہ چونکہ الیکشن ایزیلی جیت سکتے ہیں، تو 20-21 ارکان اگر ایک جگہ ہو تو پھر دوسری جو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں وہ جا کے پھر کولیشن پارٹنرز بن جائیں گے، اور یہی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جے یو آئی ایف ظاہر ہے ابھی 5 سال تک وہ جو بڑی جماعتیں ہیں بلوچستان کی، جیسے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ہے، یا پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، یا نیشنل پارٹی ہے، ان سے بھی آپ ان کو بھی اس بارے میں کچھ سنگن ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جہاں تک پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا تعلق ہے یا نیشنل پارٹی کا تعلق ہے، بظاہر تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ دو سیاسی جماعتیں جو ہیں آنے والے انتخابات کے بعد یہ اپوزیشن میں جائیں گے۔ جو جے یو آئی ایف ہے ان الیکٹیبل کے ساتھ یہ مل کے حکومت بنائیں گے، 8, 9 یا 10 سیٹیں اب یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن جے یو آئی ایف کا یہاں پہ ایک پوزیشن بن سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر وہ اتنی سیٹیں لیں گے تو بلوچستان میں حکومت بنانے کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت کو 33 ارکان کی ضرورت ہوتی ہے، اور بلوچستان کی پھر ہسٹری بھی یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے، تقسیم شدہ مینڈیٹ آیا ہے، کوئی ایک سیاسی جماعت جو ہے یہاں پر حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں رہی ہے، یہ مخلوط سیاسی یہاں پہ حکومت جو ہے ہمیشہ یہاں پہ بنتے رہی ہے۔ سوال ریزن جاننا چاہ رہا ہوں، آپ چونکہ کوئٹہ میں بیٹھے ہیں، الیکشن سے 3 مہینے پہلے ایک سیاسی جماعت کی پیدائش کا مطلب وہاں کیا لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اسد صاحب، یہ میرے خیال میں 10-15 سال تک یہ جو الیکٹیبلز تھے یہ تقسیم رہے، ایک دو کو رسانی دور میں وزارت ہو گیا، یہ جو وقت چنا گیا ہے اس کا کیا مطلب لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ بلوچستان سے 6 سینیٹرز منتخب ہو گئے، ان 6 سینیٹرز کو ان الیکٹیبل کی سپورٹ حاصل تھی، یہ 6 سینیٹر یہاں سے گئے، آپ نے دیکھا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپس میں ان کا کانسنسس نہیں ہو رہا تھا، پی ٹی آئی والے پیپلز پارٹی کو نہیں مان رہے تھے، پیپلز پارٹی والے پی ٹی آئی کو نہیں مان رہے تھے، تو یعنی سبسیکوینٹلی آپ نے دیکھا کہ بلوچستان سے چیئرمین سینٹ آ گیا۔ اب ان کے صرف بلوچستان پہ پولیٹیکل امپیکٹس نہیں ہوں گے، یہ اب ظاہر ہے 2018 کا جب انتخاب ہوگا، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی یہ کہنا پھر قبل از وقت ہے، وہ اگر تھوڑا سا 19-20 آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہیں، تو پھر یہ جو الیکٹیبلز ہیں ان کی اپنی سیاسی جماعت ہوگی، پھر شاید کل شام کو بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ آؤ پارٹی بنا لیں؟ دیکھیں خیال تو یقیناً کل شام کو نہیں آیا کہ یہ پارٹی بنائیں، یہ 2002 کی ریپیٹیشن ہے جب یہاں بلوچستان میں مسلم لیگ کاف کی حکومت بنی، جام یوسف مرحوم صاحب اس کے سربراہ تھے، یہ جن لوگوں کا نام میں نے لیا یہ تقریباً سارے اس حکومت کا حصہ تھے، 10-15 سال تک انہوں نے انتظار کیا، اس کے بعد ظاہر ہے اچانک جو ہے وہ تو خیال تو نہیں آیا، یہ یقیناً ایک اسٹریٹجی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور پھر بلوچستان میں میرے خیال میں ان کے لیے فیوچر میں حکومت بنانا جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہوگا، یہاں پہ جو بھی حکومت بنے گی پھر آپ دیکھیں اس حکومت کا امپیکٹ نیشنل لیول پہ بھی ہوگا۔ بالکل۔ اچھا یہ ایک میرا سوال ہے اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو بھی وسعت نے پوچھا، آپ نے بہت لوگوں کا نام لیا جو اس آنے والی جماعت کا حصہ ہوں گے یا حصہ ہو سکتے ہیں، برین چائلڈ کس کا ہے؟ مطلب ان سارے لوگوں میں سے ڈرائیونگ فورس اس پارٹی کے پیچھے کون ہے؟ دیکھیں یہ جو سوال ہے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، چونکہ بلوچستان میں ایک اسٹرانگ ٹرائبل اور پولیٹیکل سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم تو کمزور ہے بلوچستان میں لیکن ایک مضبوط ٹرائبل سسٹم ہے، جن ٹرائبز کے میں نے نام لیے ظاہر ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں آ رہے۔ دیکھیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ نہیں کہہ پا رہے، میں کہہ دیتا ہوں، یہ 2018 کی مسلم لیگ قاف ہے، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ میں نے آپ کو یہی کہا کہ 2002 میں یہ سارے مسلم لیگ قاف یہی کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں that was enough۔ بالکل we got you۔ اور بس مجھے ایک دفعہ ایک چیز اور پوچھنے، کچھ باتیں ہو رہی تھی جو نیشنلسٹ لیڈرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کوئی بات چل رہی تھی، کیا وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے؟
میرے خیال میں ان کے ساتھ جو بات چیت کا عمل تھا وہ آگے نہیں بڑھ سکا. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر مالک صاحب نے کافی ایفرٹس کیے, ان سے ملے بھی. سابق وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زرعی جب وزیر اعلیٰ نہیں تھے تو 2-3 ملاقاتیں خانہ افکلات سے انہوں نے لندن میں کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی خانہ افکلات نے صرف ایک ڈیمانڈ رکھا ہے کہ گرینڈ بلوچ جرگہ اگر یہ مطالبہ کرے کہ میں واپس آ جاؤں, میں واپسی کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہو سکا. لیکن اب یہ حکومت بننے جا رہی, میں نہیں دیکھ رہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی عمل شروع کیا جائے. بہت شکریہ علی شاہ ہم سے بات کرنے کا. اور ناظرین, بلوچستان میں جو سلسلہ جنوری سے شروع ہوا ہے وہ ابھی کا الیکشن, اور یہ نئی پارٹی بننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ باہر والوں سے مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکے. وہ ایک آئی تھنک وہ تو ایک بہت لو ڈاؤن آن لسٹ آف پرائیورٹیز ہے اس پارٹی کے بننے کے پیچھے. اگر ہم فال نکالیں تو بہت جلدی ایک اور چیز بھی شاید آپ کے سامنے آئے ان دا رن اپ ٹو دی الیکشن. آپ نے چودھری نثار کی بیانات سنے ہیں, جی ٹھیک ہے, اب کافی وقت سے آ رہے ہیں, کوئی اتنی نئی بات نہیں ہے, لیکن وہ ایک زمین تیار کر رہے ہیں میرا خیال ہے فارمل لا تعلقی کا اعلان. اور جب وہ کریں گے, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس پارٹی کو جوائن کریں گے, کوئی اور کیونگ پارٹی ہوگی, ہو سکتا ہے ان کی تو کوشش ہوگی, میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ بھی لے جائیں. یہ بھی ایک اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میرا خیال ہمیں نظر آئے گی ان دا رن اپ ٹو دی الیکشن. اور ہو سکتا ہے کہ تمام محب وطن گروپ اور عناصر جیسے بلوچستان کی پارٹی باقی ہے, چودھری نثار صاحب بہرحال ایک غیر متنازع شخصیت ہیں, قومی شخصیت ہیں, تو ان پہ کنسنسس ہو سکتا ہے. عظیم قومی مفاد یہ پارٹی نئی, بالکل یہ ایکسپیریمنٹ لیب میں ہوا ہے نا ابھی, اب تو اس کو مارکیٹنگ بھی کرنی ہوگی. تو مارکیٹ کرنے کے بعد چودھری صاحب سے بہتر آدمی تو مجھے نظر نہیں آ رہا. بات تو آپ کی صحیح ہے, بہت بڑی میرے منہ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوگی ان کے کندھوں پہ. میں اتنا وقفہ لے لیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. انٹرنیشنل سطح پہ دیکھا جائے تو سب سے بڑی خبر آج کی یہ ہے کہ دسمبر کے وسط میں اسرائیل کے مقبوضہ عرب علاقے میں ایک واقعہ ہوا. ایک بچی تھی 16 سال کی, احد تمیمی, اس نے ایک اسرائیلی فوجی کو تھپڑ مار دیا کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ اس کے کزن کو زخمی کر دیا گیا ہے فائر کر کے, تو اس نے اس پہ غصہ نکال دیا. اس کی ظاہر ویڈیو بنی, ان کی والدہ تھیں, انہوں نے ویڈیو بنائی, نریمان صاحبہ نے, تو دونوں کو اسرائیلیوں نے پکڑ لیا, ان پہ مقدمہ چلا بند کمرے میں. اور آج خبر یہ آئی ہے کہ احد تمیمی اور ان کی والدہ کو 8 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اور قید کی سزا اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب انہیں پکڑا گیا تھا, تو امید ہے کہ وہ جون جولائی تک ماں بیٹی باہر آ جائیں گی. 12 الزامات لگائے تھے, اسرائیلی عدالت میں لگائے گئے تھے, ان میں سے 4 الزامات احد تمیمی نے قبول کر لیے, یعنی پارشل اقبال کر لیا. ایک تو فوجی کو تھپڑ مارنے کا جو الزام ہے, انہوں نے کہا ہاں جی میں نے بالکل تھپڑ مارا. اس کے علاوہ فوجیوں کے کام میں مداخلت ہوئی, ظاہر ہے تھپڑ لگے گا تو کام میں تو مداخلت ہوگی, وہ بھی انہوں نے قبول کر لیا. اس کے علاوہ احد تمیمی پہ 5000 شیکلز جو تقریباً 1400 امریکی ڈالر بنتے ہیں جرمانہ بھی کیا گیا ہے. دلچسپ بات ہوئی کہ جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو ایک اسرائیلی جو حامی تھا احد تمیمی کا, اس نے پروسیکیوٹر کے رکھ کے ایک تھپڑ دیا نہیں یار, اور اس کو ظاہر اریسٹ کر لیا گیا. یہ بھی وہاں ہوا ہے. دنیا بھر میں 17 لاکھ لوگوں نے احد تمیمی اور ان کی والدہ کی رہائی کی دستخطی مہم پہ دستخط کیے تھے. اور تمام جتنی انسانی حقوق کی تنظیمیں انہوں نے بھی کہا. اچھا ہاں, اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مقبوضہ علاقے ہیں ان کی صورتحال بہت دلچسپ ہے. ایک تو فلسطینی ہیں, ایک یہودی آباد کار ہیں. جتنے بھی فلسطینی پکڑے جاتے ہیں ان پہ اسپیشل خصوصی فوجی عدالتوں میں مقدمات چلتا ہے. خود اسرائیلی فوج کے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 3 سال میں 1400 فلسطینیوں پہ, جن میں کہ ٹین ایجرز کی تعداد زیادہ ہے, مقدمات چلائے گئے اور کنوکشن ریٹ ہے 100%. کیا بات ہے, 100% اس لیے ہوتا ہے کنوکشن ریٹ کہ وہ اصل میں موت دکھا کے بخار قبول کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب بات یہ ہے کہ یہ چارجز ہیں, ہم نے آپ پہ فریم کیے ہیں, اگر آپ نے کوئی اقبال نہیں کیا اور باغین ہم سے نہیں کی تو ان پہ 14 سال تک قید ہو سکتی ہے, 25 سال کے لیے آپ اندر چلے جائیں. باقی آپ کی بات, تو بہتر ہوگا کہ 3-4 جو ہیں قبول کر لیں تو 8 مہینے 10 مہینے ہوگا. لیگل ٹرم میں پلی بارگین کہتے ہیں. پلی بارگین کے تحت 100% جو ہے کنوکشن ہو جاتا ہے. اچھا 100% کنوکشن کا مطلب ہے کہ 8 مہینے کے لیے ہو یا 1 دن کے لیے ہو, وہ کنوکٹ ہو گیا, وہ لا کی کتاب میں آ گیا مجرم.
تو یہ صورتحال ہے. جبکہ جو آباد کار ہیں جو کہ قابض ہیں ان کی زمین پہ ان پہ سویلین لاس کے تحت مقدمہ چلتا ہے اور ہارڈلی کوئی کنوکشن ہوتا ہے. بلکہ اگر کوئی مار دے فلسطینی بچے کو انفیکٹ اس کو بھی 8 مہینے ہوتا ہے. 8 مہینے یا نہیں بھی ہوتا. آپ 8 مہینے کی بات کر رہے ہیں نا, تو آپ کو میں ایک 7 مہینے کی سزا کی سٹوری سنا دیتا ہوں. ایلور ازاریا اسرائیلی ڈیفنس فورسز, اسرائیلی فوج کے آرمی میڈک, ٹھیک ہے. پچھلے سال یہ ایک آپ کو یاد ہے کہ ایک ٹرینڈ شروع ہوئی تھی کہ فلسطینی چاقو لے کر اسرائیلیوں پر حملے کر رہے تھے. اس طرح کے شاید 4-5 کیسز ہوئے تھے. اس طرح لوگوں نے پیش کیا تھا کہ جیسے شاید اسرائیل کل تباہ ہو جائے گا ان چاقوؤں کی وجہ سے. بہرحال مارچ 2016 میں ہیبرون کے شہر میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش ہوا. 2 فلسطینیوں نے حملہ کیا, ایک کو تو گولی مار دی اور ایک کو گولی مار کر زخمی کر دیا, اور وہ زمین پر لیٹا ہوا تھا. تو ازاریا صاحب آتے ہیں اور وہ زمین پر, اس کی ویڈیو بھی ہے, زمین پر لیٹے ہوئے کے پاس جاتے ہیں, اپنی بندوق نکالتے ہیں, اس کے سر پر رکھتے ہیں اور ٹھپ ٹھپ ایگزیکیوشن, شوٹنگ نہیں ہے, ایگزیکیوشن ہے, اور سب کے سامنے کوئی فرق نہیں ہے. اس کو سزا ملی 14 مہینے کی. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اس نے پھر اپیل کی. اس نے کہا کہ سر میں نے تو ایک دہشت گرد کو مارا ہے, آپ مجھے سزا دیں. میں تو ڈیوٹی پہ تھا. تو کورٹ نے کہا ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے, تم نے 7 مہینے سرو کر لیے ہیں, تو بس میرا خیال ہے کہ اب کافی ہے, آپ 10 مئی تک آپ رہا ہو سکتے ہیں. یعنی 7 مہینے کی سزا ہوئی. 7 مہینے کی سزا. آہد تمیمی 16 سال کی بچی کو تھپڑ مارنے پہ سزا ہوئی 8 مہینے, اور اسرائیلی فوجی کو فلسطینی بچہ ایگزیکیوٹ کرنے پہ سزا ہوئی 7 مہینے. اچھا یہ تو ایک سٹوری ہے نا. یہ بچہ نہیں تھا بائی دی وے. بچوں پہ آپ نے آنا ہے جس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے, بچوں پہ آپ پہ آنا ہے تو الیکٹرانک انتفاضہ کے پاس کوئی لسٹس ہیں پوری کہ 2017 میں کوئی 16 فلسطینی بچوں کو مارا گیا. ابھی کی خبر ہے کہ 3 ماہ کے بچے کو وہاں پہ فائرنگ ایکسرسائز ہو رہی تھی سر, بچے نے اپنا سر اوپر کر دیا ہوگا, 3 ماہ کے بچے کو سر لگ گئی, وہ گولی لگی, وہ مر گئی. پھر کچھ موت ایسی بھی ہوتی ہیں کہ چیک پوسٹ پر جہاں 15 منٹ آپ کو گزرنا چاہیے, وہاں پر 3-3 4-4 گھنٹے لوگوں کو انتظار کرنا ہوتا ہے. تو کیونکہ میڈیکل سروسز غازہ اور ویسٹ بینک میں نہیں ہے, آپ کو اسرائیل پراپر میں جانا پڑتا ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ مرنے والی ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ دوسرے چیک پوسٹ سے جائیں, تو جب تک وہ دوسرے چیک پوسٹ تک پہنچی وہ فوت ہو گئی. ایسا بھی بہت ہوتا ہے. اچھا اب اگر جیسے آپ نے آباد کاروں کی بات کی, سیٹلرز کی بات کی, رائٹ, وہ اگر فلسطینیوں پر کچھ کرتے ہیں یا کوئی بھی اسرائیلی شہری, یہودی اسرائیلی شہری فلسطینیوں پر تشدد کرتا ہے, یعنی ہیٹ کرائمز, اس کی ریٹ کیا ہے؟ 100% کنوکشن ریٹ آپ نے ابھی بتائی نا. یہاں پر صرف 10% کیسز انڈائٹمنٹ تک پہنچتے ہیں, فرد جرم, صرف 10%. ان میں سے تقریباً 2% کنوکٹ ہوئے, باقی کوئی مسئلہ نہیں. احد تمیمی پر جب پچھلی دفعہ ہم نے شو کیا تھا نا, تو اس کو ری ٹویٹ بھی کیا تھا, تو اس کے بعد بہت اسرائیلیوں نے بھی کامنٹ کیا تھا. انہوں نے کہا لیکن یہ تو دہشت گرد ہے. تو پاگلوں کی طرح نے جواب دے دیا کہ سر مطلب کیا دہشت گردی کی ہے؟ دیکھا نہیں اس نے ہمارے فوجی کو تھپڑ مارا ہے, اور وہ لوگوں کو اکسا رہی ہے کہ ہمارے فوجیوں کو تھپڑ ماریں. نے کہا اچھا آپ نے جو آپ کے فوجی نے جو اس کے کزن کو سر میں گولی ماری تھی جس کے اس کی برین انجری ہو گئی ہے, وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو ہوتا رہتا ہے. اچھا مجھے یاد آ رہا ہے 1-2 کیسز ایسے بھی ہیں کہ اسرائیلیوں نے دکھ کا اور افسوس کا اظہار بھی کیا کہ ہم سے زیادتی ہو گئی. اچھا زیادتی کے بعد کبھی تم نے سنا کہ انہوں نے کوئی معاوضہ دیا یا ازالہ کرنے؟ نہیں. اچھا اور یہ بھی نا اب کم ہی ہوتا ہے. الزبتھ سرکوف ہیں, اس کے ساتھ میں کبھی کبھی رابطے میں رہتا ہوں, ان کا ایک انٹرویو بھی کیا تھا میں نے. اسرائیلی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں لیفٹ ونگ کی. اچھا اسرائیل میں لیفٹ ونگ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یار دیکھو ان کا قتل نہ کیا کرو گا, یا تو لیفٹ ونگ کا بندہ ہے, یو نو یہ تو غداری ہے. وہاں پہ تو غدار, آپ کا خیال ہے کہ یہاں پر غداری سرٹیفکیٹ تھپتے ہیں, وہاں پر سر پوری پریس لگی ہوئی ہے. تو جو ایکسٹریم رائٹ نہیں ہے وہ لیفٹسٹ ہے, وہ یہی ہے. تو آپ ان سے پوچھیں, انہوں نے کہا کہ یار ایک وقت تھا جب لوگ آواز اٹھاتے تھے, اب وہ بھی آواز نہیں اٹھاتے. میں کچھ بھی کہوں تو لوگ کہتے ہیں میں تمہیں ریپ کر دوں گا, میں تمہیں مرڈر کر دوں گا, یہ کر دوں گا. اور جو ان کی جلسوں پہ حملے بھی ہوئے ہیں نا رائٹ ونگ کی طرف سے, پولیس وہاں پر یوں کھڑی ہوئی ہے, ہنس رہی ہے, ہاں 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 بڑا اچھا ہے, غداروں کو مارو. تو یہ احد تمیمی کے باپ کو صرف 1 دن پہلے ملنے کی اجازت ملی, اور انہوں نے کہا کہ احد تمیمی جیل میں بھی ہوم ورک کر رہی ہوتی ہے. یہ دیکھو, اچھا اس سے مجھے یاد آئی, آپ کی آپ نے بات کی نا, وہ جو 3 ماہ کے بچہ تھا جس کو سر میں گولی لگی تھی, اس وقت نہیں مرا وہ, اس کو ہسپتال لے گیا. اس کی ماں, اس کے والدین کو اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اس کے ہسپتال کے کمرے کے اندر اس کے ساتھ بیٹھیں. جب وہ مر گیا تو لاش ہینڈ اوور کر لاش ہینڈ اوور کر. وقفہ لے لیجیے.
ویلکم بیک. اب ہم ایسے موضوع پر بات کریں گے جس پر بہت کم بات کی جاتی ہے. اگر آپ کسی بھی روز کوئی بھی اخبار کھول کر پڑھیں تو یقیناً ایک دو یا اس سے بھی زیادہ اس طرح کی خبریں آئیں گی کہ کسی نے زہر پی کر خودکشی کر لی, کسی نے اپنے آپ کو گولی مار دی, کسی نے اپنے آپ کو پھانسی دے دی. مختلف چھوٹی سی خبریں ہوتی ہیں, زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتی اس کے اندر, کیونکہ آخرکار پاکستان میں خودکشی کرنا بھی ایک جرم ہے, سیکشن 325. اور پاکستان اسی وقت لاگو ہوتا ہے جب وہ کوشش ناکام ہوتی ہے. گجرانوالہ کی لاش پنکھے سے پنکھے اس میں ابھی سسپیشن ہے, لیکن بالکل وہ بھی ہو سکتا ہے. مختلف وجوہات دیے جاتے ہیں, غربت, بے روزگاری بنیادی وجہ ہے, ذہنی پریشانی بنیادی وجہ ہے. ڈاکٹر مراد موسیٰ سے ایک دفعہ گفتگو ہوئی تھی 2011 میں, جو پروفیسر ہیں کلینکل سائیکالوجی کی, آغا خان پہ, اور سوئسائڈ ان پاکستان پر بہت ان کی طویل سٹڈیز ہیں, لاٹ آف ورک. اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ فگرز نہیں ہوتی, 700,000 سے زائد لوگ ہر سال خودکشی کرتے ہیں اور 50,000 سے 1,00,000 لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں خودکشی. یہ ہے 2011 کی بات. بنیادی وجہ کیا ہے؟ مینٹل النس, کلینکل ڈپریشن, اینگزائٹی. اور ایک پروسیس ہوتا ہے, آپ ڈپریس ہوتے جاتے ہیں اور مزید ڈپریس ہوتے جاتے ہیں, اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا میں اکیلا ہوں, کوئی میری بات نہیں سننے والا اور کوئی مجھے سمجھ نہیں سکتا. اور پروفیشنلز کا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ بوجھ بانٹنے سے بوجھ ہلکا بھی ہو جاتا ہے. بات کریں اور آپ یو ول فیل بیٹر اینڈ مے بی یو کین گیٹ ہیلپ. اسی سلسلے میں آپ کو ایک پاکستانی نوجوان سے ابھی انٹروڈیوس کرتا ہوں. فہد ملک صاحب ایک آئی ٹی پروفیشنل ہیں, آئی ٹی کے شعبوں میں بھی ان کی دلچسپی ہے. الفا برینز نام کی ایک فاؤنڈیشن بھی بنائی ہے, اور عالی شان پاکستان کے نام سے بھی ایک ڈیجیٹل موومنٹ بنائی ہے. اور اب بات کرو کے نام سے انہوں نے ایک واٹس ایپ بیسڈ سوئسائڈ چیٹ لائن بنائی ہے, کہ جو بھی لوگ جو ڈپریشن کے مریض ہوں یا جو سوچ رہے ہوں کہ میں اپنی زندگی لے لوں, وہ اس چیٹ گروپ پر بات کر سکتے ہیں ٹرینڈ پروفیشنلز کے ساتھ. تو فہد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اینڈ کنگریچولیشنز آن یور گڈ ورک. تھوڑا سا اپنے الفاظ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کی ٹیم میں کون کون ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اور کیا یہ ایسی وجہ ہے کہ آپ نے سمجھا کہ اس طرح کے انیشیٹو ہونا ضروری ہے؟ السلام علیکم زرار صاحب, it's an honor to be with you. So ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ میں آپ کے لاسٹ پارٹ کی طرف آؤں کہ وائی وی اسٹارٹیڈ دس. دیکھیں, ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ سوسائڈ کے بارے میں بات کرنا ہی جرم ہے. سو میں ایک فریش گریجویٹ ہوں, اور میں نے اپنے کلاس فیلوز کو, اپنے یونیورسٹی فیلوز کو دیکھا ہے کہ جب وہ گریجویٹ ہوتے ہیں تو ان کی مارکیٹ سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. جب آپ اپنی ڈگری پہ 1 ملین یا 2 ملین لگاتے ہیں تو پھر آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جیسے ہی میں نے ڈگری کرنی ہے مجھے ایک اچھی جاب ملے گی, جتنی میری انویسٹمنٹ ہے اس کا مجھے ریٹرن ملے گا. سو ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے. جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ دیر آر 0 جابس. اور میں نے دیکھا ہے میرے ساتھ کے کلاس فیلوز, میرے دوست, جب وہ گریجویٹ ہوتے ہیں پھر انہیں جابس نہیں ملتی, پھر انہیں انٹرنشپس نہیں ملتی, تو پھر وہ ایک ڈپریشن کے فیز میں چلے جاتے ہیں, اور پھر وہاں سے یہ سارا مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے. پاکستان کو تو ویسے ہی یہاں پہ سوسائڈ ریٹ بہت زیادہ ہے اور اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا, لیکن لیٹس ٹاک گلوبلی. دنیا میں ہر چوتھا انسان سوسائڈ کرتا ہے پوری دنیا میں, اور 2007 کے بعد یہ ریشو کچھ زیادہ بڑھی ہے, 25% انکریز ہوا ہے. سو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کوشش کرتے, اٹیمپٹس کرتے. ویری گڈ فرینڈ آف مائن اٹیمپٹڈ سوسائڈ, اور وہ ڈپریسڈ تھا, وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا. سو دس از ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ. پھر میں نے سوچا کہ وی نیڈ ٹو لانچ اے پلیٹ فارم جہاں پہ لوگ کسی سے بات کریں. اور دیکھیں, ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں, کوئی پرابلم شیئر کرتے ہیں, if somebody is depressed, تو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لوگ جج کریں گے. جی بالکل. جب آپ کسی سے اپنی کوئی پرابلم شیئر کریں گے, جب آپ کسی سے اپنا کوئی مسئلہ شیئر کریں گے, تو سب سے پہلا جو ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے, لوگ کیا کہیں گے. سو آپ کے پاس, آپ کے دماغ میں ڈر ہوتا ہے کہ if I am going to discuss something, تو اس کے بارے میں مجھے جج کیا جائے گا. ہماری ہیلپ لائن
دس واز بیسڈ آن واٹس ایپ. ہم نے واٹس ایپ سے لانچ کیا اسے, اور آپ انانیمسلی اس پہ ٹیکسٹ کرتے ہیں. وی ہیو اے ٹیم آف اراؤنڈ 30 والنٹیئرس. اس میں 10 جو ہیں وہ ٹرینڈ سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ ہیں, کچھ یو کے بیسڈ ہیں, کچھ پاکستان بیسڈ ہیں. اینڈ اٹ آل اسٹارٹیڈ فرام سوشل میڈیا, کیونکہ میری کور ڈومین ڈیجیٹل میڈیا. اینڈ زرار صاحب وی بوتھ نو کہ ہم اف آئی ایم سٹنگ ہیئر تو وی connected through Twitter. So this is how powerful social media is. So baat karo connects a depressed individual with a trained psychologist. آپ anonymously text کرتے ہیں, a trained psychologist is assigned, اور ہم اس میں یہ بھی focus رکھتے ہیں کہ if there is a female patient تو اس کو female psychologist assign ہو. So if there is a male guy تو اس کو male psychologist assign ہو, اور ان کی communication ہوتی ہے. ہمارا focus یہ ہے کہ بات کی جائے. بہت سارے ایشوز, بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ بات کرنے سے ڈرتے ہیں یا دے ڈونٹ ہیو اے گڈ لسنر. سو وی گیو یو اے پلیٹ فارم جہاں پہ آپ انانیمسلی, آپ کو نہیں پتا کہ ہو از سٹنگ آن دا ادر اینڈ, اینڈ ہمیں نہیں پتا کہ دوسری سائڈ پہ کون بیٹھا ہے. وی جسٹ ٹاک, وی ٹاک اباؤٹ اینی تھنگ یو وڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ. سو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, کیونکہ اب آپ اسپیسیفکس میں بھی جائیں گے, ظاہر ہے آپ نام انانیمس ہی رکھیں گے. کوئی ایسا واقعہ اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ ایسا جو آپ کے تھرو جو ایسی چیز رکی ہو, سمجھایا ہو, تو ناظرین کو اور زیادہ کلیئرلی سمجھ آئے گی. اچھا, اس میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس جو کیسز اب تک آئے ہیں, زرار صاحب ہماری بات ہوئی تھی غالباً 2 ہفتے پہلے جب ہم نے اسے لانچ کیا تھا, تو اس ٹائم سے لے کے اب تک ہمارے پاس 900 کیسز آئے, اور ان میں سے 100 وہ کیسز تھے کہ جنہوں نے اپنے کیس کو فالو اپ کیا. ہم 2 طرح کی کیٹیگریز رکھتے ہیں. آپ کے پیشنٹ کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے, ایز لانگ ایز پیشنٹ وانٹس ٹو پرسو اٹ, والنٹیئر یا سائیکالوجسٹ اس کے ساتھ بات کرتا رہتا ہے. سو ونس اٹس کلوزڈ تو ہم ان سے ان کا نام, شہر اور ایج اپنے ریکارڈ کے لیے رکھ لیتے ہیں. سو جو کیسز کی آپ نے بات کی, ہمارے پاس ایک کیس تھا ابھی ریسنٹلی, دیر واز جینڈر, مجھے چلیں ہم جینڈر بھی چینج کر لیتے ہیں. there was somebody جس کا فیملی سیٹ اپ ایسا تھا کہ پیرنٹس were not listening to their kids. والدین اتنے مصروف تھے, اتنے اپنی زندگیوں میں, سبلنگس بھی بزی تھے, کہ وہ جو انڈیویجول تھا اس کے پاس اپنی بات کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا. وہ کسی جگہ پہ امپلائڈ تھا اور اس کے پورے دن کی ایکٹیویٹیز تھیں, وہ ڈسکس کرنے کے لیے they don't have anybody. وہ اس نے ہمیں ریچ آؤٹ کیا ایز اینڈ این انڈیویجول. اور اب سے, اچھا یہ وہ کیس ہے جو ہمارے پاس کنٹینیوسلی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈیلی ڈسکشن ہوتی ہے, کیونکہ اس بندے یا بندی کے پاس لسنر نہیں ہے, سو بات کرنے والا نہیں ہے, اور ہم نے انہیں بات کرنے والا پرووائڈ کیا ہے. سو ہمارا ایک والنٹیئر ڈیلی ان صاحب یا صاحبہ سے بات کرتا ہے, اور وہ پروسیس ابھی تک چل رہا ہے. اور جتنے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں ان میں ڈپریسڈ انڈیویجولس ہیں, پیشنٹس ہیں, سیکشول ابیوز کے پیشنٹس ہیں. فہد صاحب, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, معذرت, ایک ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید پوچھتے ہیں آپ کے پاس کہ کون سے کیسز آئے ہیں. جی ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. جی ہم بات کر رہے ہیں فہد ملک صاحب سے. جی فہد صاحب, آپ ہمیں بتا رہے تھے کچھ کیس سٹڈیز کے بارے میں. اچھا, ہمارے پاس جو میجر کیسز آتے ہیں وہ ڈپریشن کے ہیں, انزائٹی کے ہیں, سیکشول ہراسمنٹ کے ہیں, ہائپر سینسٹیو ہیں, بائی پولر ڈس آرڈرس کے ہیں. سو زرار صاحب, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ یہ جو ہماری نش ہے, جو یہ ہیلپ لائن ہے, اٹس اے پلیٹ فارم فار سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ. جو دیکھیں ہماری جاب, ہم ایک طرح سے جاب مارکیٹ پرووائڈ کر رہے ہیں سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے لیے جن کے پاس اسکلز ہوتے ہیں, لیکن پاکستان میں ڈیفینیٹلی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا. بالکل. سو وی برنگ دیم ٹوگیدر ایک پلیٹ فارم پہ جہاں پہ آپ صرف ایک ٹیکسٹ پہ ان سے بات کر سکتے ہیں, ان سے پرابلم ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا, سو آئی بلیو death is not the greatest loss. I believe the greatest loss is when something dies inside you and you still live. So میرا ٹویٹر اکاؤنٹ اور ہماری جو ہیلپ لائن ہے, جو ہمارا ای میل ایڈریس ہے, وہ اسکرین پہ آ رہا ہوگا. زرار صاحب, تھرو یور شو آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ کہ ہم اب واٹس ایپ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو مینیج, سو وی آر شفٹنگ اٹ ٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اس میں ہم فیس بک کو, میسنجر کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں. سو اف دیر آر پیپل واچنگ می جو ہمارے ساتھ اس کاز کے لیے والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ سائیکالوجسٹ ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں, اینڈرائڈ
ایپ ڈیولپر, آئی ایم لوکنگ فار این اینڈرائڈ ایپ ڈیولپر, والنٹیئر جو ہمارے ساتھ اس کاز میں آنا چاہتے ہیں, دے کین ریچ آؤٹ ٹو می. میرا ای میل اکاؤنٹ, میرا ٹویٹر اکاؤنٹ اور ہماری جو واٹس ایپ ہیلپ لائن ہے وہ اسکرین پہ آ رہی ہوگی. دے کین ریچ آؤٹ. میں پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. فہد صاحب کی جو ای میل ہے وہ ہے admin @splenix splenix.com, اور اگر آپ ہیلپ لائن سے رجوع کرنا چاہ رہے ہیں تو واٹس ایپ نمبر ہے +92 3355 3355743344. اچھا, اب فہد صاحب آپ ابھی بتا رہے تھے کہ میں پچھلے 2 ہفتے پہلے بات ہوئی تھی, اس دوران 700 کیسز آ گئے ہیں آپ کے پاس, تو یقیناً بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو نیڈ کتنی ہے, ڈیمانڈ کتنی ہے, اور انونیمس جو پلیٹ فارم ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ جج نہیں کریں, وہاں پر کتنے لوگ سامنے آتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں فہد صاحب کہ اگر کوئی ان میں سے اس بات پر آ جائے کہ جی مجھے سائیکائٹرک ہیلپ چاہیے, تو پھر کیا آپ ان کو آگے ریفر کرتے ہیں یا کیسے ہوتا ہے یہ سلسلہ؟ ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایک کیس ایسا ہے جس میں جو وکٹم ہے, جو پیشنٹ ہے, وہ اس انڈیویجول سے سائیکیٹرسٹ سے ملنا چاہتا ہے. سو یہاں پہ جو ہمارا سائیکیٹرسٹ ہے وہ لاہور بیسڈ ہے, اور جو میں نے سٹیز ڈیفینیٹلی چینج کر لی ہیں, وہ کراچی بیسڈ ہے ایک, اور ایک لاہور بیسڈ ہے. سو ان کا کنیکشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یا تو وہ انڈیویجول بیئر کرے گا جو والنٹیئر ہے, جو سائیکالوجسٹ ہے. سو ہم اس گیپ کو بھی برج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میرے پاس 10 سرٹیفائڈ پروفیشنلز ہیں, باقی سب والنٹیئرز ہیں. سو ایز لانگ ایز ہمارا نیٹ ورک جب گرو کرتا ہے, جس سٹی میں ہمارا وکٹم یا پیشنٹ بیٹھا ہوا ہوگا, ہم اسی سٹی میں بیٹھے کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے ساتھ انہیں کنیکٹ کر دیں گے. سو وی آر ورکنگ آن اٹ. ذرا سب اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. بہت خوب. فہد, آپ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ زندگی سے پیار کریں؟ کیا ایسے آپ کس طریقے سے انسپائر کرتے ہیں, اگر ذاتی طور پہ آپ سے پوچھا جائے تو؟ دیکھیں, زندگی میرا جو ماننا ہے وہ یہ کہ زندگی آپ کو ایک دفعہ ملنی ہے, اور بہت مائنر سے ایشوز ہوتے ہیں, بہت مائنر سی ڈپریسمنٹس ہوتی ہیں. اس پہ اگر آپ اپنی ایک دفعہ ملنے والی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر یو ڈیفینیٹلی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, اور آپ کسی انسان کے لیے کسی وجہ سے, اپنی کسی ٹینشن کی وجہ سے اسے آپ ختم نہیں کر سکتے. سو میرا جو ماننا ہے وہ یہ کہ آپ کو اگر اللہ نے زندہ رکھا ہے تو کسی وجہ سے رکھا ہے, دیر از سم تھنگ جو آپ سے اللہ نے جو کام لینا ہے. سو جب تک وہ کام نہیں ہوتا ہے, آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ آپ خود سے اپنی وہ زندگی چھینیں. بالکل. بہت 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 شکریہ فہد صاحب, اینڈ کیپ اپ دا گڈ ورک. ناظرین, اگر آپ نے نمبر مس کر دیا, آپ لینا چاہیں تو آپ ٹویٹر پر بھی ہمارے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں, اینڈ وی ول گیو یو دا ڈیٹیلز. اچھا, میں پوری جو گفتگو ہے وہ اگر میں ون لائنر میں سمیٹنے کی کوشش کروں, دیکھیں جو تو خودکشی کرنا چاہتا ہے وہ تو خودکشی کر لے گا, اسے تو ہیلپ لائن کی ضرورت نہیں ہو, تو مر جائے گا. بیسیکلی وہ لوگ جو شدت سے ایموشنل سپورٹ کے خواہاں ہیں, ان کے لیے یہ ہیلپ لائن ہے. اور اس لیے کہ تنہائی, مطلب جسے کہتے ہیں نا ہجوم میں تنہا ہونا, اس سے زیادہ خوفناک چیز کوئی نہیں. اس طرح کے لاکھوں لوگ ہیں جو کراؤڈ میں ہیں مگر تنہا ہیں, ان کے لیے یہ ہیلپ لائن انہیں اس کنفیوژن سے نکال سکتی ہے کہ وہ جو ایک رسے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ میں مر جاؤں یا زندہ رہوں. تو اس طرح کی ہیلپ لائن شاید ان کی مدد کرتی ہے. بالکل. اور سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ بات کریں اور بات کرنے والوں کی بات سنیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.